औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर अहकाम इस्लामी। इस प्रोग्राम के ज़रिए जहां आपके सवालात हम तक मौसूल हो रहे हैं और उसके जवाबात भी हम आपको तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंद साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, नमाज की अहमियत यकीनन बयान की जाती रहती है और हर जगह पर हर आलिम दीन और वैसे भी, लेकिन फिर भी जबकि नमाज एक शख्स पढ़ रहा होता है और वो फुरादा, तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसके ज़रिए नमाज तोड़ी जा सकती है? और एक जैसे हम अगर उसको अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, किसी पैसे के जैसे होता ना कि किसी चीज़ को हम तौलते हैं किसी चीज़ से, कि कौन सी ऐसी चीज़ इतने नुकसान पर पहुंच जाए जिसके ज़रिए नमाज को तोड़ा जा सकता हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। नमाज को तोड़ने का जहाँ तक मसला है, नमाज तोड़ना अपने आप में जायज़ अमल नहीं है। यानी ऐसा कोई काम करना जिससे नमाज की हालत ख़त्म हो जाए और नमाज तमाम करने से पहले ये चीज़ सही नहीं है, मगर ये कि कुछ ख़ास वजह हो और उस वजह की वजह से इंसान अपनी नमाज को तोड़ सकता है। जैसे किसी की जान का ख़तरा हो जी, या ख़ुद को जान का ख़तरा हो। मिसाल के तौर पर हम कहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमें ये ख़तरा महसूस हो कि ये छत गिर पड़ेगी, या मिसाल के तौर पर खुदा न करता ज़लज़ला आ जाए और इंसान को खौफ हो कि अभी ये छत गिर पड़ेगी या वो रुक ना सके वहाँ पे घर के अंदर, या कहीं कोई जानवर उसको नुकसान पहुँचा सकता हो, या कोई और है जो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है और ये हालत नमाज में रहकर उसकी जान को बचा नहीं सकता है। तो यहाँ पर नमाज तोड़ना जायज़ है, तो नमाज तोड़ सकता है और अपनी जान या दूसरे की जान की हिफाजत के बाद नमाज को दोबारा पढ़ेगा। इसी तरह अगर इंसान को जानी नुकसान नहीं, माली नुकसान होना हो। माली नुकसान देखिए, उसमें कोई हद नहीं हो सकती। एक हद अगर हम शरीयत अगर हद मुअय्यन कर देती तो शायद जुल्म होता। क्यों? क्योंकि मुमकिन है एक पैसा, एक ख़ास रकम एक शख्स के लिए बहुत अहम हो और दूसरे शख्स के लिए बिल्कुल अहम ना हो। मिसाल के तौर पर एक इंसान है जो करोड़पति है मसलन, और उसको हालत नमाज में ये ख्याल आए या कोई मसला आए कि जहाँ उसको 1000 या 2000 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 1000-2000 रुपये एक रकम है, लेकिन एक इंसान जो करोड़पति, उसके लिए कोई बहुत बड़ा माली नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर शरीयत उसको इजाज़त नहीं देगी कि तुम 1000 रुपये के लिए तोड़। लेकिन एक इंसान है जो दिन भर मजदूरी करके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कमाता है, अगर उसको 100 रुपये का नुकसान होगा तो उसकी एक बड़ी 10% उसकी इनकम ख़त्म हो रही है। तो यहाँ ये 100 रुपये भी अहमियत रखते हैं, वहाँ 1000 रुपये भी अहमियत नहीं रखते। तो शरीयत ने ये नहीं कहा कितने पैसे पर, आप अपने हिसाब से, अपनी इवैल्यूएशन के हिसाब से वो नुकसान जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, माली नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखती है, अगर ऐसा कोई नुकसान हो रहा है तो उसको होने दीजिए, अपनी नमाज़ पढ़िए। लेकिन अगर नुकसानदेह है आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो वो इंसान की हर इंसान के लिए अलग कैटेगरी है कि जहाँ वो बर्दाश्त कर सकता है वहाँ नमाज नहीं तोड़ेगा, जहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता या उसके लिए वाक़ई बहुत नुकसानदेह चीज़ है तो वहाँ नमाज तोड़कर इसकी हिफाजत करेगा। इसके अलावा जहाँ नमाज इंसान तोड़ सकता है वो ये कि अगर कर्ज़ खा, यानी आप किसी के मक़रूज़ हैं और वो शख्स आपके दरवाजे पे आ जाए जी, और आपसे पैसे को तलब करे, अगर वक्त मुद्दत गुजर चुकी हो। एक दफ़ा मिसाल के तौर पर मैंने वादा किया था कि मैं मिसाल के तौर पर 10 तारीख को आपका कर्ज़ वापस कर दूंगा, 10 तारीख को मैंने कर्ज़ा वापस नहीं किया, 11 तारीख को नमाज ज़ोहर के पढ़ते वक्त या किसी भी नमाज के वक्त कर्ज़ खा जो है वो मेरे दरवाजे पे आकर मुझसे कहे कि मेरा कर्ज़ वापस करो, तो मुद्दत तय हो चुकी है और हालत नमाज में रहकर मैं शायद जवाब न दे सकूं। एक दफ़ा होता है कि आप इशारा कर दें किसी को कि मिसाल के तौर पे ये पैसे दे दे उसे, आप नमाज ना तोड़ें, घर में किसी को इशारा कर दें, वो आपकी बात समझ सके और आप पैसे दे दें, तो यहाँ नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो दरवाजे पर हो और वो बाद में नहीं आ सकता हो, या आपके लिए मसला हो या उसके लिए कोई मसला हो और वो इंतज़ार नहीं कर सकता हो, तो फिर आप नमाज तोड़कर उसका कर्ज़ अदा करेंगे। लेकिन अगर कर्ज़ अदा नहीं कर सकते हैं अभी पैसे नहीं हैं, तो फिर अपनी नमाज तमाम करके फिर उससे गुफ्तगू करेंगे। तो अव्वलन तो नमाज तब तोड़ सकते हैं जब उसकी मुद्दत हो चुकी है और वो उसको हक़ है मांगने का, और आप बग़ैर नमाज तोड़े उसको वापस नहीं कर सकते हैं, तब यहाँ पर नमाज तोड़ने की इजाज़त है। व इल्ला नमाज अपने कंटिन्यू करेंगे, बाद में उस शख्स को जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह। क्योंकि ये अहद तोड़ना
پر بھی ایک یہ سوال آیا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی شخص سے اپنا عہد کسی طرح کا کچھ معاہدہ ہو اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس ٹوٹ جانے میں وہ جو اس بندے سے جو مصالحت یا اس پہ جو بات کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے, کیا اس پر دیت بھی واجب ہو جاتی ہے جو شرعی طور پر؟ نہیں, عقد یا عہد یا قسم اگر انسان نے کسی شخص سے عہد کیا ہے, جی, وعدہ کیا ہے, تو اس کو وفا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کوئی شرعی اس کے اوپر حکم مرتب نہیں ہوتا مگر یہ کہ سامنے والے کو راضی کر لے. اگر راضی نہیں تو اس کا حق جو اس نے سلب کیا اس کی سزا وہی اسی کی طرف سے کہ اس کو راضی کرے. ہاں, ایک دفعہ عہد ہم خدا سے کرتے ہیں جی, یا قسم ہم خدا کی کھاتے ہیں جو واقعی سچی قسم ہے, یعنی سچی قسم سے مراد یعنی شرعی قسم ہے, یعنی واللہ باللہ تاللہ, ان تین لفظ کے ذریعے لفظ جلالہ خدا کا لفظ ہو اور ہم قسم شرعی کھائیں کسی کام کو کرنے کے لیے, یا عہد کریں یا نذر کریں اور اس کے بعد اس کو توڑ دیں, تو پھر قسم توڑنے میں ہمیں کفارہ دینا پڑے گا. اگر انسان قسم شرعی کو توڑتا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا, یعنی یا وہ غلام آزاد کرے یا 10 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو یہ عہد اگر خدا سے ہے اور توڑا ہے تو اس کے اوپر دیت میں سے کوئی ایک چیز دے گا, لیکن اگر بندوں سے ہے تو ان کا راضی کر لینا ہی کافی ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم. لانگ نیلز جو یہ ناخون ہیں ان کو بڑھانے اور اس کو زینت دینا, مثلا اس کے اوپر نیل پینٹ کرنا, یہ جائز ہے یا منع ہے؟ اپنے آپ میں یہ عمل اگر خواتین یہ کام کر رہی ہیں تو اپنے آپ میں یہ عمل جائز ہے, لیکن چونکہ زینت کا شمار ہو رہا ہے تو جیسے ہی اس کو زینت شمار کریں گے اور اس کو آرائش کریں گے پھر اس کو نامحرم سے چھپانا واجب ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے حجاب کی بحث میں کہا تھا کہ چہرے اور ہاتھ کو کھول سکتی ہے خاتون, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر چہرے پہ آرائش ہو جائے, اسی طرح اگر ہاتھ پہ آرائش ہو جائے, ہاتھ پہ آرائش کبھی مہندی لگا کے ہو سکتی ہے, کبھی زیور پہن کے ہو سکتی ہے, کبھی ان کے سوال کے طرح سے نیل پینٹ اور ہاتھ کے ناخونوں کو بڑھا کر ہو سکتی ہے, تو جہاں آرائش آ جائے گی وہاں اس کو نامحرم سے چھپانا بھی واجب ہو جائے گا. خود اپنے آپ میں یہ عمل جائز ہے لیکن نامحرم سے چھپانا پڑے گا. جزاک اللہ. ایک برادر نے السلام علیکم, اگر استنجا کرتے وقت یا استنجا کرنے کے بعد منی کے 1-2 قطرے نکل جائیں تو کیا غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, اگر یقین اسے ہے کہ یہ منی کے قطرے ہیں تو پھر غسل جنابت واجب ہو جائے گا. اس سے مطلب نہیں کہ اس نے استنجا کیا تھا یا استنجا نہیں کیا تھا. اگر یقین ہے کہ یہ منی کے قطرات ہیں تو غسل جنابت واجب ہو جائے گا. منی کے نکلتے غسل جنابت مرد کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر مجامعت کے بعد یا مباشرت کے بعد یا انسان مجنب ہو جائے رات میں سوتے کی حالت میں اور اس کے بعد جا کر وہ بول کرے یعنی پیشاب کر لے اور استبراء بالبول جسے ہم کہتے ہیں کہ استبراء کر لے, پھر کچھ قطرات نکلیں, اب اسے شک ہو کہ یہ مثال کے طور پر منی ہے یا کوئی اور چیز, تو پھر یہ منی کے حکم میں نہیں رہے گی. اگر اس نے پیشاب کر لیا ہے تو پھر اب منی کا حکم وہاں پر ساقط ہو جائے گا. تو اگر شک ہے کہ یہ منی ہے یا نہیں ہے اور اس نے استبراء کر لیا تھا اور پیشاب کر لیا تھا تو یہ منی نہیں ہے, وہ صرف پیشاب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس جگہ کو پاک کر لے گا, وہی کافی ہے. لیکن اگر یقین ہو کہ یہ منی ہی ہے تو پھر اسے منی کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا اور غسل کرنا پڑے گا. جزاک اللہ. ایک اور بھائی کا سوال ہے. السلام علیکم آقا, میں نے کسی عالم دین سے سنا ہے کہ کوئی شخص اگر 40 دن تک جسم کے ناف اور اس طرح کے تمام جو اعضاء کے بال ہیں نہیں بناتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, نماز کے قبول ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے, خداوند عالم تمام بندوں کی نماز کو قبول فرمائے. یہ عمل نماز کے نہ باطل ہونے کا سبب ہے اور نہ ہی اس کے عدم قبولیت کا سبب بنتا ہے. لیکن روایات میں چونکہ نظافت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ خصوصاً ناف اور زیر ناف کے بالوں کو ہر 40 دن میں کم سے کم ایک بار صاف کرنے کی بہت زیادہ تاکید اور سنت میں تاکید ہوئی ہے, لہٰذا یہ عمل کرنا چاہیے. اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں اس کے مراد عدم قبولیت یا بطلان نہیں ہوتا, اس سے مراد اس کے ثواب کی کمی ہوتی ہے. یعنی تم ایک عمل کر رہے ہو لیکن تمہیں وہ ثواب نہیں مل رہا ہے جو تمہیں ثواب ملنا چاہیے. جس طرح کہ انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب الگ ہوتا ہے, آخر وقت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب الگ ہوتا ہے, نماز جماعت پڑھتا ہے وہی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کا ثواب بالکل
الگ ہو جاتا ہے. وہ نماز گھر میں پڑھتا ہے ثواب الگ ہے, وہ نماز مسجد میں پڑھتا ہے ثواب الگ ہے, وہی نماز مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے پڑھتا ہے ثواب بالکل الگ ہے, وہی نماز کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے بالکل الگ ثواب ہے. تو ایک ہی نماز ہے, مختلف مواقع کی وجہ سے, مختلف سچویشن کی وجہ سے اس کے ثواب کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر انسان جسم پہ اچھا قیمتی لباس پہن کر خضوع اور خشوع کے ساتھ خوشبو لگا کر اپنے آپ کو پاک اور نظیف رکھ کے نماز پڑھے, الگ ثواب ہے. ایک انسان اپنے میلے کچیلے کپڑے میں نماز پڑھا ہے تو نماز اس کی صحیح ہے, باطل نہیں ہے, لیکن اس کے ثواب بہرحال فرق ہو جائے گا. اسی طرح جسم کی آرائش کر کے نماز پڑھے, یعنی اللہ کے لیے اپنے جسم کو صاف کرے, اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر نماز پڑھے, اس کا ثواب الگ. تو یہ اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں وہ ثواب کی بنا پر ہوتی ہیں. یعنی تمہاری نماز گویا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں, یعنی تم نے اپنے آپ کو جس طرح سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے تھا ویسے نہیں رکھا, لہٰذا اس طرح کی روایات ہمیں کہیں کہتی ہیں کہ نماز کا ثواب نہیں, یعنی ثواب میں کمی ملے گی, خود نماز صحیح ہے. ایک اور صاحب کا سوال جو ہے آغا کہ روزے کے وقت خصوصاً برش کرنا کیسا ہے, اور برش میں جیسے پیسٹ ہوتا ہے, کبھی کبھی کچھ پیسٹ میں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے منٹ کی یا اس طرح سے, تو کیا اس سے منع کیا گیا ہے؟ حالت روزہ میں برش کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے, صرف تر لکڑی جو مسواک جو پہلے آج بھی استعمال ہوتی ہے, مثال کے طور پہ بر صغیر میں مسواک کی ساتھ ساتھ نیم کی لکڑیوں سے بھی بہت سے لوگ مسواک کرتے ہیں, تو تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے, حرام پھر بھی نہیں ہے. برش جہاں تک مسئلہ ہے, چاہے اس میں پیسٹ لگا ہو چاہے نہ لگا ہو, حتیٰ اس میں اسمیل بھی ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے, برش کر سکتے ہیں, روزے پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. اگر یہ تو برش کی بات ہوگی, لیکن ابھی میرے ذہن میں سوال ایک اور آیا روزے کی حالت سے. روزے میں ایک اور بھی پاؤڈر آتا ہے جو دانتوں میں استعمال کیا جاتا ہے پاؤڈر کی شکل میں, گل منجن, وہ اس میں تمباکو ہوتا ہے, نکوٹن ہوتا ہے, اور بہت ہائی لیول پر اس کو کہا جائے کہ جو لوگ تمباکو کو لیتے ہیں پینے کے اس میں یا کھانے کے اس میں, ان کے لیے وہ ہوتا, تو وہ اس کے لیے تو ممانعت ہوگی. اگر اس کے اندر تمباکو ہے اور اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا نشے والا کوئی حلب ہے, تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے, خصوصاً اگر اس کا ذائقہ گلے تک پہنچ رہا ہو, ناک تک پہنچ رہا ہو یا سر تک پہنچ رہا ہو, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن خود عام جو برشز ہیں اور پیسٹ ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. شہوار صاحب کا سوال ہے, مجھے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے لیکن پیسے کچھ کم پڑ رہے ہیں, تو کیا میں ایسے کمپنی سے لون لے سکتا ہوں جہاں مجھے انٹرسٹ دینا پڑے, جیسے گولڈ رکھ کر لون یا کوئی ایسی قیمتی چیز رکھ کر جس کے عوض میں وہ لون مل جائے؟ اگر کوئی اور راستہ نہیں, دیکھیے شریعت نے سود دینا اور لینا اس لیے منع کیا ہے کہ انسان جب سود کے معاملات پہ جاتا ہے تو اس کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ اس کو نہیں حاصل ہوتا, اور برکت بھی وہاں سے ختم ہو جاتی. پورا سسٹم انٹرسٹ کا اور سود کا اسی طرح سے ہے کہ جو دینے والا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا, یعنی جو پیسہ دے رہا ہے, جو قرض دے رہا ہے, اور جو قرض لے رہا ہے سود کے اوپر, وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا, اور اس کی محنت کے باوجود وہ اس مقام پر نہیں پہنچ پائے گا. اسی لیے اسلام نے آ کے اس کو بالکل ختم کیا. لیکن بہرحال اس وقت جس طرح کی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ابھی یہ سسٹم اس طرح سے ختم ہونا چاہیے تھا, ختم نہیں ہوا ہے. تو اگر یہ کسی ایسے سے قرض لے سکتے ہیں کہ جو ان سے سود نہ لے, اور ان کو صرف قرض الحسنہ کے طور پر, یعنی جتنا پیسہ لے گا اتنا ہی پیسہ واپس کرنا ہوگا, اگر یہ کر سکتے ہیں تب سے بہتر یہ ہے کہ یہ اس کام کریں. لیکن اگر نہیں لے سکتے, مجبوری ہے کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور بینک سے ہی لینا ہے یا گولڈ پہ لینا ہے, تو لیں, لیکن جو زیادہ پیسے دیں گے اس کو ہدیے کی نیت سے دیں, تاکہ کم سے کم آپ کی ذہن میں نیت سود کی نہ رہے. آپ اس نیت سے دیں کہ میں اس کمپنی نے چونکہ وقت پہ میری مدد کی, تو اصل کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں. اور انشاءاللہ, اور اگر اس کا برعکس ہو, آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور جیسا بینک کو ہم پیسے جمع کرتے ہیں, بینک ہم کو انٹرسٹ دیتا ہے, تو پھر اس انٹرسٹ کے اوپر خمس نکال دیں تاکہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہو. جزاک اللہ. میں نے بالغ ہونے کے کچھ مدت تک واجب نمازوں کو مستحب سنت کی نیت سے پڑھ لیا تھا, تو کیا مجھے اب دوبارہ واجب نیت سے وہ قضا نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی نماز کو جو واجب تھی, یعنی یہ جانتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں, میں جانتا تھا مثال کے طور کے اوپر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, ظہر ہی کی نیت سے پڑھی, اب اس نے واجب اور مستحب کی نیت میں تھوڑا سا شک کیا ہے, تو ان کی نمازیں صحیح ہیں حکم نہ جاننے کی وجہ سے, اور نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنے کی وجہ سے نماز صحیح ہے. لیکن آئندہ کے لیے ان کو خیال رکھنا چاہیے, اور اصل میں نیت میں واجب اور مستحب کی تاکید کی بھی کوئی ضرورت
نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ تاکید کریں کہ یہ واجب ہی نماز پڑھ رہا ہوں میں. اب نماز ظہر پڑھتا ہوں قربت اللہ ہی کہہ دینا کافی ہے. تو خود قربت اللہ کی نیت سے اپنے وقت پر جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ اپنے آپ واجب ہے میرے اوپر اور میں واجب سمجھ کر ہی اسے ادا کر رہا ہوں. نیت میں اس کو دہرانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. لیکن جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے غلطی سے کر لیا یا نہ جاننے کی وجہ سے کر لیا تو ان کی نمازیں صحیح ہیں, ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجیب حیدر صاحب ناسک سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا, اگر کوئی شخص مجھے کچھ پیسے رکھنے کے لیے دے امانت کے طور پر, تو کیا میں اس پیسے کو کہیں خرچ کر سکتا ہوں, پھر میں اس کے پیسے واپس لوٹا دوں گا, کیا وہی پیسے اسے لوٹانا ہی امانت داری ہوگی؟ اگر کوئی شخص کسی کے پاس پیسے رکھوائے اور یہ انسان مثال کے طور پر اس پیسے کو اپنے پیسوں کے ساتھ ملا دے اور اس کے بعد یہ اس یقین کے ساتھ کہ جب وہ شخص مانگے گا تو میں اس پیسے کو اس کو واپس کر دوں گا, کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شخص پیسہ آپ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ پیسے واپس فلاں تاریخ کو چاہیے یا میں آ کے آپ سے لے لوں گا, سفر سے جب لوٹوں گا لے لوں گا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی بے عین ہی وہی نوٹ اور وہی سکیوں سے واپس کریں. رقم سے مراد ہے, وہ رقم جب وہ مانگے آپ اس کو واپس کرنا پڑے گی. لیکن اس کا استعمال کرنے کی جہاں تک بات ہے, چاہے رقم کا واپس کرنے کی نیت ہو چاہے نہ ہو, استعمال کے لیے اس شخص کی اجازت ضروری ہے. اگر اس سے اجازت نہیں مل سکتی ہے اور اضطرار ہو اور یہ یقین ہو کہ میں بعد میں اس کو واپس کر دوں تو آپ ضامن بہرحال رہیں گے. یعنی اگر آپ نے وہ پیسے استعمال کر لیے اپنے کسی شخصی ضرورت کے لیے کہ میرے پاس کل جب آئیں گے تو میں اس شخص کو دے دوں گا اس کے طلب کرنے پہ, تو یہ کام ہے خطرے کا کام, کیونکہ آپ ضامن رہیں گے اور اگر بالفرض یہ نقصان ہو گیا تو بالآخر آپ ضامن رہیں گے. یعنی اس کے پیسے آپ کو واپس کرنے ہی پڑیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے استعمال کر لی اور میرے پاس اب نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ ضامن رہیں گے. تو بہتر یہ کہ استعمال نہ کریں. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا یا کل میرے پاس آ جائیں گے میں دے دوں گا, تو اس میں سے کچھ خرچ کر دیا, لیکن اس کی امانت جب اس نے مانگی اس کو واپس کر دی تو کوئی حرج نہیں. ایک اور سوال ہے مقصود صاحب کا. السلام علیکم آقا, یہ بتائیں کہ میں نے کسی جگہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے کسی سے پرمیشن نہیں لی, لیکن نماز جہاں پڑھی اس کا مالک یعنی اس زمین کا جو مالک ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے, تو کیا ہمیں اس سے اجازت لینا پڑے گی یا وہ اجازت اگر نہیں دیتا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ اگر کسی شخص کی پراپرٹی پہ نماز پڑھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی اجازت سے ہی نماز پڑھے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے یہاں ہیں اور یا ایسے ہی کہیں گئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ اجازت دے دے گا. مثال کے طور پر میں کسی مسلمان کے گھر میں ہوں اور میں اس کے وقت نماز ہو گیا, میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی, مجھے یقین ہے کہ اگر میں پوچھوں گا تب بھی وہ مجھے اجازت دے دے گا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور ہم نے نماز بغیر اجازت کے پڑھ لی اور بعد میں مالک آ کر کہے کہ میں راضی نہیں ہوں کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی, تو یہ نماز صحیح نہیں ہے, دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی, کیونکہ غصبی مکان کے اوپر نماز پڑھنا باطل ہو جائے گا, لہٰذا نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا انعامی بانڈ یا لاٹری میں حاصل کی ہوئی رقم حلال ہے یا حرام؟ جہاں تک لاٹری کی بات ہے یا انعامی بانڈ بھی تقریباً لاٹری کی ایک شکل ہے, اس میں جو پیسے ملتے ہیں یہ صحیح شرعاً جائز نہیں ہیں, جوئے کے حکم میں ہیں, ان کا خریدنا بیچنا ان کے تمام معاملات صحیح نہیں ہیں, باطل ہیں. لیکن جہاں انعام کسی عمل کے نتیجے میں مل رہا ہو یا مثال کے طور پر 10 لوگ آپس میں قرآن اندازی کے ذریعے سے سارا پیسے اکٹھا کریں پھر قرآن کے ذریعے سے کسی کو دے دیں اور اسی طرح سب تک وہ پیسے دھیرے دھیرے کر کے پہنچ جائیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اولا جیسے مسابقہ ہے کہ یا کسی نے انعام رکھا ہو کہ جو انسان یہ کام کرے گا اسے میں یہ انعام دوں گا اور آپ وہ کام کر دیں اور وہ انعام لے لیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو لاٹری کا سسٹم ہے اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. جزاک اللہ. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نان مسلم کے پاس اپنے کپڑے کلر کرانے کے لیے لے جاتا ہے تو کیا وہ کلر کرنے کے بعد پاک رہتا ہے یا اس کو پھر سے مجھے پاک کرنا پڑے گا؟ اگر کوئی شخص کسی لباس کو غیر مسلمان کے ذریعے سے کلر کرواتا ہے یا دھلواتا ہے تو وہ لباس نجس ہو جائے گا, کیونکہ جیسے ہی وہ تر ہاتھ اس پہ لگائے گا ویسے ہی یہ سارا لباس نجس ہو جائے گا. جہاں تک کلر لگانے کی بات ہے, کلر جب لگائے گا تب بھی یہ لباس نجس ہو جائے گا. ہاں اس کو ظاہر کو پاک کیا جا سکتا ہے, جب وہ کلر لگ کے آ گیا یا دھل کے آ گیا دوبارہ ایک بار پانی میں اس کو غوطہ دینے کے نتیجے میں وہ پاک ہو جائے گا. اس پہ کلر اگر باقی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی غیر مسلمان سے یہ کام کرایا ہے تو اسے ایک بار پاک کرنا
ضروری ہے، وَإِلَّا اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ انسان اگر نجس لباس پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عبادت میں پاک لباس شرط ہے، لہٰذا اگر نماز پڑھنا چاہے اس لباس میں تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور میں گھر لینے کے لیے پیسے سیو کر رہا ہوں، تو کیا ان پیسے پہ بھی خمس واجب ہوگا جو پیسے میں نے جمع کیے ہیں؟ اگر کسی کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی ضروریات زندگی میں سے ہے، جیسے گھر ہے یا دیگر اس طرح کی ضرورت جو ہر انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اکٹھا وہ پیسے نہیں خرید سکتا، مثال کے طور پر اس کے پاس کبھی اکٹھا اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ گھر خرید سکے، اور وہ دھیرے دھیرے پیسوں کو جمع کرتا ہے، تو اگر وہ پیسے جو گھر کی نیت سے جمع کر رہا ہے اور سال باقی چیزوں پر وہ خمس ادا کر رہا ہے، تو پھر ان پیسوں کے اوپر خمس نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو سال کے خرچ میں سے ہی الگ کرتا رہے، اور اس طرح سے الگ کرے کہ جتنا وہ ایک اس مطلب طبقے کے انسان کو، اتنی ضرورت کے انسان کو اس طرح سے گھر خریدنے میں اتنے کی ضرورت ہوگی، اسی اس لحاظ سے وہ گھر کو خریدنے کے لیے جمع کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں خمس نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ اس طرح کے معاملے میں اپنے حاکم شرع سے یا اس کے وکیل سے اجازت لے کر مصالحت کر لیں، تاکہ آپ بالکل بری الذمہ رہیں۔ ہو جائے۔ خمس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، خواہر نے پوچھا ہے، آغا رہنمائی فرمائے، میری بیٹی کی فیس جمع ہونا ہے اور میرا خمس کی جو ڈیٹ ہے اسے 3 دن پہلے وہ فیس جمع تھی، اور یہ فیس جو ہے اس کو نہیں جمع کر پائے کسی وجہ سے، کیونکہ اب خمس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، تو کیا اس پیسے کو اگر ہم خمس نکال دیں گے تو وہ فیس میں کمی آ جائے گی؟ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر فیس کے سالانہ، ظاہر سی بات ہے فیس، بچے کی فیس سالانہ خرچ میں حساب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں دی ہو 2-3 دن آگے پیچھے کا مسئلہ ہے، تو پہلے فیس کے پیسے الگ کر لیں گے اور اس کے بعد جو پیسے بچیں گے صرف اسی پہ ان کو خمس دینا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ یہ بھی بہت عمدہ سا سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے آغا کہ لیڈیز جو اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتی ہیں، ان قبور پر جانا کیا جائز ہے؟ خواتین کا قبروں پہ جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، شریعت نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا شہدائے قبر، شہدائے بدر اور شہدائے احد کی قبروں پر جاتی رہتی تھی، اکثر شہدائے احد کے قبروں پہ، خصوصاً جناب ہم سید الشہداء جناب حمزہ جو آپ کے رسول اکرم کے چچا بھی تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اکثر ان کی قبر پہ جاتی تھیں، اور دیگر خواتین بھی جاتی تھیں، اور سفارش جہاں ہوئی ہے قبور پہ جانے کی، وہاں کسی طرح کی ممانعت خواتین کے لیے نہیں ہے۔ قبروں پہ جانا اپنے آپ میں مستحب ہے، اور اپنے بزرگوں کی قبر پہ جا کر ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا بہتر عمل ہے، اور قبر پر جانا یا قبرستان پہ جانا خود عبرت ہے کہ انسان یہ جان لے کہ ایک دن ہم سب کو یہیں آنا ہے، اور خود قبروں پہ جانے کی جو تاکید ہے اس پہ سے اکثر کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اس کو دنیا کی حقیقت واقعاً سامنے نظر آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سلاطین اور اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ قبروں کے اندر چلے گئے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی چیز جا سکی، نہ ان کو کوئی چیز بچا سکی۔ تو جہاں تک قبروں پہ جانا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، خواتین بھی قبروں پہ جا سکتی ہیں، اور ایک اچھا عمل ہے، خصوصاً شب جمعہ اور جمعے کے دن اپنے مرحومین کی قبر پہ جانا ایک ایسا عمل ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں اور خدا پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اور کیونکہ ابھی چند دن پہلے بھی ہم لوگ قبرستان گئے تھے، تو ہمارے ایک سنی بھائی نے بھی ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ جو قبرستان پر جو نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہیں اور اس میں کہیں کہیں پر کچھ آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، مثلاً موت کے حوالے سے، اس طرح سے، تو اگر یہ بتائیے کہ یہ جو آیات ہوتی ہیں اس پر لوگ پیر بھی رکھ کے نکلتے ہیں اور نام بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہاں تک نام کا مسئلہ ہے، مقدس نام ہے، لیکن نام اس شخص کا نام ہے، جیسے کسی کے نام میں اگر حسین آیا ہوا ہے، یا کسی کے نام میں علی آیا ہوا ہے، کسی کے نام میں محمد آیا ہوا ہے، تو یہ نام رسول کے نام کیا سے ملتا ہوا نام ہے، لیکن یہ خود رسول اکرم کا نام نہیں ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر جو پتھر لگایا جائے، یا تو قبرستان یا ایسی جگہ ہو جہاں پر پتھر لگنے کے نتیجے میں لوگ اس کے اوپر آتے جاتے نہیں ہوں، جی، یا پھر پتھر اس طرح سے لگائیں کہ اس کے اوپر پیر نہ رکھا جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان جو نام لکھے وہ اس طرح سے لکھے کہ ان میں مقدس نام نہ آئے، لیکن جو شخص کا نام ہے پہچان کے لیے اگر لکھ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اصل حکم یہ کہ قبر کچی رہے، اندر سے کچی رہے، اوپر سے بھی صرف ایک نشان کے طور پر رہے کہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہاں پر کوئی شخص دفن ہے۔ جہاں تک آیت کا مسئلہ ہے، آیت کا لکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس پہ پیر پڑ رہا ہے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ہے تو اس کو وہاں سے ہٹانا
ضروری ہے. بہت. میں اس سوال کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ذرا اور ایلیبریشن کے ساتھ دوں گا. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.